बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन का बाइकआउट किया है और मरीम नवाज़ सऊदी अरब से बैठकर, हालांकि वो गए हुए तो इबादत के लिए थे, लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि वो टिकटॉकर्स के भी साथ थे। और दूसरी जानिब अब मुज़ाकरात की जो चीखें हैं वो वहाँ से भी सुनाई देना शुरू हुई हैं और मरीम नवाज़ की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और फजलुर रहमान तो आप जानते हैं कि वैसे भी ज़मीन और फ़िज़ा बहुत गर्म होने वाली है फजलुर रहमान के लिए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इंतहाई फजलुर रहमान की जो हालत है इन मुज़ाकरात की वजह से और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच के जो फैसले हैं उनकी वजह से, और आज मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या बाकी जो जमातें हैं, जो BNP मैंगल ग्रुप है, उनके भी तरफ से अयाज सादिक ने अदालत में जाके उनको रिप्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो तौहीन अदालत का फतवा, तौहीन पार्लियामेंट का फतवा लगाया है फजलुर रहमान ने, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फजलुर रहमान की हालत तशवीशनाक हो गई है। फजलुर रहमान को इस वजह से भी अब वो हवास बाख्ता हो चुके हैं क्योंकि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इंतखाबात का खौफ है, जिसकी वजह से अब वो किसी भी सूरत में उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो रही। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 297 जो PTI के पंजाब के MPS के उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी कर दिए हैं। डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा नौजवानों को टिकट्स दिए हैं, कई यंग वकला को टिकट्स दिए गए हैं और बहुत सारे नए चेहरे, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो गिरा दिए हैं चेयरमैन इमरान खान ने और नौजवानों को टिकट दिए हैं। अब होता यह है कि हर हल्के में 3 से 4, चूँकि इतनी पॉपुलर जमात हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो किसी भी हल्के के 5 से 6 तगड़े उम्मीदवार हैं वो सारे PTI का टिकट लेने के लिए उनकी कोशिश है। अब जब उनमें से किसी एक को टिकट नहीं मिला तो वो या आज़ाद इलेक्शन की तरफ जाएगा या फिर वो हो सकता है अगर कोई लोटा हुआ तो वो नून लीग की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो 3-4 तगड़े उम्मीदवार हर हल्के में हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते थे। अब टिकट तो किसी एक को मिलना होता है, सबको तो टिकट मिल नहीं सकती। अगर हल्के में 3-4 लोग थे तो किसी एक को टिकट मिलेगा। अब 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े साबिक MPs में से जो बड़े वफादार थे और उन्होंने इमरान खान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो उससे ये मुराद नहीं है कि कोई पार्टी ने उनको मुस्तरद कर दिया, बल्कि ये वो नौजवान हैं या ये वो लोग हैं जिन्होंने बतौर सूबाई मेंबर असम्बली इन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जमात की खिदमत की है, तो वो आगे नेशनल असम्बली में भी तो लोगों को लेके जाना है। अब नेशनल असम्बली में वही पुराने तो नहीं बैठे रहेंगे, उनको लेकर जाना है। यही वजह है कि बहुत सारे जो नाम जिनके ऊपर एतराज़ आ रहा है कि जी इनको टिकट नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, ये वो सारे लोग हैं जिनको इमरान खान कौमी असम्बली में लेके जाना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि चूँकि इस वक्त इतनी पॉपुलर जमात है, तमाम सियासी लोग इमरान खान की टिकट के लिए मरे जा रहे हैं, तो ऐसे में जहाँ एक हल्के में 4 से 5 लोग होंगे तो बड़ी मुश्किल से किसी एक को ही टिकट देनी होती है। तो वो उसमें से हो सकता है किसी हल्के में 4 लोग हैं, मेरी ज़ाती राय ये हो कि ये बंदा फिट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपकी राय हो सकती है कि ये बंदा फिट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान है, एक तो इमरान खान तमाम उम्मीदवारों की ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि मैक्सिमम जो उम्मीदवार हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया है इमरान खान ने, और फिर उसके बाद एक बाकायदा 4 रुकनी कमेटी बनाई है कि जिनको इतराज़ होगा उस उम्मीदवार पर उसके खिलाफ वो अपील दायर कर सकते हैं और वो बताएंगे कि ये उम्मीदवार क्यों नहीं होना चाहिए और फिर उसको बाकायदा कंसिडर किया जाएगा। हमारे यहाँ सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता, पहली बात जो बड़ी खुशाइंद है। नौजवानों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफादार थे, जो अवाम की खिदमत में मामूर थे, उनको टिकट दी गई, ये दूसरी अहम बात है जिसकी जो काबिल सताइश है। तीसरी बात यह है कि जब 4 हल्कों में एक हल्के में 4 लोगों में से किसी एक को टिकट दी गई है तो हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये लोगों को भी समझना होगा कि आप उस हल्के के MPA के लिए PTI में नहीं आए, बल्कि आप तो PTI में आए किसी कॉज के लिए, वो आप आए अपनी लीडरशिप के लिए। तो जब लीडरशिप डिसीजन कर देती है, ज़रूरी नहीं होता हर डिसीजन बेहतर हो,
درست ہو، لیکن جب ڈیسیجن ہو جاتے ہیں تو پھر جو اکثریتی فیصلہ ہے جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہمیشہ جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو وہی کامیاب ہوتا ہے، جو انڈیویجول کھڑا ہو جائے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اکا دکا کوئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ کوئی آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے، اگر وہ انتظار کر لیتا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹا رہتا تو اس کے لیے بہت ساری آپشنز تھیں، وہ بھلے سینٹ میں ہو، بھلے وہ نیشنل اسمبلی ہو، بھلے وہ جو معاون خصوصی ہیں یا کوئی بھی ان کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، پارٹی میں کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، لیکن جو صرف لالچ کے لیے آیا تھا کہ مجھے ٹکٹ ملے گی تو میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، یا میرے اس شخص کو ٹکٹ ملے گی تو میں پی ٹی آئی کی کمپین کروں گا، ویسا نہیں کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام جو اپنے امیدوار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی گیا نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے آزادانہ حیثیت میں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ صرف 15 جو ٹکٹ ہیں وہ جاری کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، پورے پنجاب میں صرف 15 ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جی کو آزاد جیت جائے گا پھر ہم اس کو خرید لیں گے، اس کے علاوہ تو پیپلز پارٹی کے پلے کچھ ہے نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے کسی ایک کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ 14 مئی کو ان کے ساتھ جو حشر ہونے جا رہا ہے، یہ جب بھی الیکشن ہو جولائی میں ہو جائے تو کیا جولائی میں عوام بھول جائے گی کہ آپ نے ایک سال کیا کیا یا کس طریقے سے آپ ظلم کرتے رہے؟ کوئی نہیں بھولتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی عام انتخابات کے لیے کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں لیے جائیں گے، اور عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور کیا جائے گا۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ جی کیا 14 مئی کو جو الیکشن کروانے کا فیصلہ ہے جب وہ ہے غلط تو پھر ہم اس میں کیوں شامل ہوں، جبکہ یہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے 2 لیڈرز، ایک خواجہ سعد رفیق اور ایک ایاز صادق، یہ 2 لیڈرز آپ جانتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ خود وزیر قانون موجود تھا، لیکن شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ مریم نواز گروپ کا ہے، اس وجہ سے خواجہ سعد رفیق اپنے سب سے خاص آدمی کو بھیجا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اور خواجہ سعد رفیق نے وہاں جا کے بڑے کھلے دل سے مذاکرات کی بات کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو مریم نواز گروپ ہے یا نواز شریف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں ان مذاکرات کی فضل الرحمان اور نواز شریف کو، جن کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی آئینی پلیٹ فارم سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی غیر آئینی کام ہو اور غیر آئینی کام کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، اس کے علاوہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک امید تھی کہ جو آسکو نوٹس تھا جس میں نااہل کیا گیا تھا نواز شریف کو، تو نئی قانون سازی آ جائے گی، آسکو نوٹس کے خلاف اپیل کا حق مل جائے گا اور شاید ہمارا کوئی جگاڑ لگ جائے، وہ بھی نہ ہوا، جس کی وجہ سے اب وہ کافی ہیں تکلیف میں ہیں۔ پھر وہ سعودی عرب گئے، ان کو سعودی جو شاہی پروٹوکول نہ دیا گیا، شاہی جو عہدیداران ہیں یا سعودی عرب کے جو عہدیداران ہیں ان کی جانب سے ملاقات نہ کی گئی یا اس طرح سے رسپانس نہ دیا گیا کہ وہ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بیٹھ کر ٹک ٹاکر کے ساتھ اور ایک درباری ٹک ٹاکر کے ساتھ بیٹھ کر وہ افطاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ ان کو کس طریقے کا رسپانس ملا۔ اب مریم نواز نے جب ان کے خلاف بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت عبادات کے لیے سعودی عرب گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، تو جو عبادات کے لیے جائے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی۔ جو خود وہاں پر سعودی عرب سے بیٹھ کر یہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ شٹ اپ کال دے رہی ہیں شہباز شریف کو، وہ شٹ اپ کال دے رہی ہیں پی ڈی ایم کو کہ ایک بات یاد رکھیے گا۔ فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں، جو کسی بھی صورت میں بات چیت کی جاتی ہے وہ دہشت گردوں یا فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ نہ فیصلے پر عمل درآمد کرو، نہ ہی آپ مذاکرات کی طرف جاؤ، اور شہباز شریف کو ہر حال میں نااہل کرواؤ۔ شہباز شریف نااہل ہو جائے گا، اس کے بعد انتخابات کی تاریخ ہوگی اور مریم نواز پھر پنجاب میں ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑیں گی بلکہ وہ ڈائریکٹ پھر الیکشن لڑیں گی نیشنل اسمبلی کا، اور وہ اگلی وزیر اعظم کے لیے پھر اپنے جو بارگیننگ ہے وہ کریں گی، اور اپنی جو خاص ان کی خصوصیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی جو کوشش جاری رکھیں گی۔
اب یہ تو مریم نواز کی جانب سے اتنا تکلیف دہ، اب آپ ان الفاظ میں سے تکلیف کا عنصر دیکھیں کہ جو اتنے مقدس مقامات پر جا کے بھی تکلیف نہیں کم ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نون لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ یا جو چیف آرگنائزر ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون بری طرح بٹ چکی ہے اس معاملے پر۔ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جاؤں گا، وہ کسی بھی صورت میں اپنا گلا سپریم کورٹ کی جو رسی ہے اس کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے۔ اب فضل الرحمان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے کہ جی ہتھوڑے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، فضل الرحمان کو یہ تکلیف ہے کہ فضل الرحمان کے پلے بچہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے اگر ان کے پاس کو 10 سیٹیں تھیں تو وہ فضل الرحمان کو اب 10 سیٹیں ملنے والی نہیں ہیں۔ پھر جو انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کو لاہور جب لے کر گئے دہشت گردی عدالت میں، جب ان کے جو یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے بال کاٹے گئے، بہرحال انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے خود کٹوائے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کون وہاں پر فرمائشیں پوری کرتا ہے؟ تھانے میں کون کہتا ہے جی کہ میں نے بال یا میں نے شیو بنوانی ہے تو تھانے دار خود جا کے نائی کو لے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک زیادتی کی گئی ہے۔ پھر ان کو جب تمام پرچوں سے مقدمات سے ان کو ضمانت مل گئی تو پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ آج سندھ بھجوا دیا 2 روزہ راہداری ریمانڈ پر، کیونکہ بلاول وعدہ کر کے آیا تھا فضل الرحمان سے کہ ہم آپ کے مخالف، جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں جن کو آپ الیکشن میں نہیں ہرا سکتے، ہم ان کو ویسے ہی جتنا ذلیل کر سکتے ہیں ہم کریں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جو لوگ ہیں، جب ہم شہباز گل کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ وہ تھے جو ایک بہت امریکہ سے ایک بڑی ایک مہذب معاشرے سے آئے تھے، ان کے لیے یہ نئی چیزیں تھیں۔ علی امین گنڈا پور اور ان لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ان کو پتہ ہے، اور وہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور وہ مزید کندن بن کے نکلیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ جیسے آپ نے حسان نیازی کو دیکھا، اظہر مشوانی کو دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا، وہ سارے کے سارے، اعظم سواتی کو جو پہلے نظر نہیں آتا تھا اب وہ فرنٹ پر ہوتا ہے۔ تو فضل الرحمان کی جانب سے دوبارہ یہ بات کی گئی ہے کہ ہم کسی صورت مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے، اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا آپ سوچیں بھی نہیں۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو کہہ رہی ہے کہ 27 تک آپ کے پاس مہلت ہے، یا پیسے آپ نے دینے ہیں یا آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم خود آپ کا علاج کریں گے، تو اس وقت مریم نواز اور فضل الرحمان کی جانب سے انتہائی پریشانی کا، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ گئے ہیں اس بینچ کے سامنے اور یقین دہانیاں کروائی ہیں، وہ سارے کے سارے پارٹیوں نے پارلیمان کی توہین میں یہ برابر کے حصے دار ہیں۔ فتویٰ لگا دیا کہ پارلیمنٹ کی توہین ہو گئی جو لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب اس حد تک ان میں خوف ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ فضل الرحمان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے کہ عمران خان سے آپ مذاکرات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں جا کے بیان دیتے ہیں، اور اس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے جا کے آپ ناک رگڑتے ہیں، جس کو ہم نے قراردادیں منظور کروا کے مسترد کیا ہے۔ آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو توہین کر دی ہے، آپ نے تو پارلیمنٹ کی گستاخی کر دی ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ اور انہوں نے سیاسی جماعتوں سے گلہ بھی کیا ہے اور احتجاج بھی کیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے جرائم ہیں کہ وہ نائل ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ فضل الرحمان کی جانب سے، اور جو مریم نواز کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ ان کی اس وقت حالت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا امن و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔